बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ा मोड़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो उनकी पाकिस्तान वापसी, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से रब्ता और ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो है कि वाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग हुई, अमरीकी सदर उस पर महफूज रहे, और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके पीछे कौन था, क्या इससे गेन क्या हासिल करना चाह रहे थे। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। मेरे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर तजज़ियाकार लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कर्नल असद साहब, दिफाई तजज़ियाकार, हमारा साथ दे रहे हैं। कर्नल साहब, आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, उसके बाद फिर ओमान जाके फिर वापस आना, इसके बाद उनका रशिया का है, ये उनके स्केजुअल जो है वो जंग के पर्सपेक्टिव में ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो हाइप है इस बात की कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो उसके जवाब में ईरान ने जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम पे हमला होता है तो हम इस रीजन में जितने भी अहदाफ हैं, जिस पे बेसिस हैं अमेरिकन के, उनको हम निशाना बनाएंगे, वो किसी भी मुल्क में हो। पाकिस्तान और ओमान वो वाहिद ममालिक थे जिनके साथ मुकम्मल तौर पर जो 8 हफ्ते थे वो किसी किस्म के उनके ख़िलाफ़ कोई ना तो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और उनके साथ वो क्लोज़ लाए के तौर पर रहे। लिहाजा उन दोनों ममालिक के साथ आज भी उनके तल्लुकात अच्छे हैं। इसीलिए जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पहले दूसरे दौरे में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और सिविलियन लीडरशिप, उससे बातचीत की, और फिर वो ओमान तशरीफ़ ले गया, ओमान से वापस आए हैं। अब फिर वो एक मैसेज लेकर आए हैं। यकीनन ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, इसमें चूँकि पाकिस्तान सहूलतकार है, तो पाकिस्तान जो ईरान के जो पैगामात होते हैं, जो उनका एक फ्रेमवर्क होता है, वो अमेरिका तक पहुँचाता है। अब वो रशिया तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ से उनसे बात करेंगे। देखिए, जो क्रिटिकल इशू ये है, आज दुनिया जिस पे डिबेट कर रही है और हमें भी करनी चाहिए, वो ये है कि आया 28 फरवरी 2026 के इस अटैक के बाद अमेरिका ने क्या अहदाफ मुकम्मल की है, अमेरिका को बिलाखिर मिला क्या और वो करना क्या चाहता है। यकीनन उनके 3 एजेंडा था। पहला उनका एजेंडा था कि ईरान में रजीम चेंज करना, वो तो हुआ नहीं है। दूसरा उनका एजेंडा था कि उनकी जो फ़ौजी सलाहियत है उसका ख़ात्मा, वो भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि 6 हफ्ते तक किस तरह उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको रिटेलिएट किया। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, जो आजकल भी क्रिटिकल है, वो ये था कि उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, या उनका जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर का, उसका ख़ात्मा करना या उसको किसी महदूद में लाना। ये इस 8 हफ्तों में उसको तो मुकम्मल करने में बिल्कुल यकतरफ़ा तौर पर नाकाम रहे हैं। अब देखिए कि ये जो मुसालती अमल चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। हमें बिल्कुल देखना, चीज़ों को तारीख़ के आईने में देखना चाहिए, फिर आगे की पेशगोई करनी चाहिए कि गुज़श्ता 47 सालों की जो एक कंट्रोवर्सी है, एक लड़ाई है, उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। अब जो क्रिटिकल इशू है वो तो है इज़राइल का। अब इज़राइल तो इस किसी पैमाने पे फिट ही नहीं होता। हाँ, अमेरिका लॉबी उसको ज़रूर सपोर्ट कर रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पूरी जंग में ईरान ने क्या खोया क्या पाया और अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया। देखिए, सीज़ फायर के बाद अगर हम एनालाइज़ करें तो ईरान में कोई 13,000 जो साइट्स थी उनको निशाना बनाया गया। 150 जो सिविलियन इंस्टॉलेशन थी या उनके घर थे, उनको निशाना बनाया गया। 1 लाख के करीब लोग घरों से बेघर हुए, और तकरीबन 270 अरब डॉलर जो है ना, उनका नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी वो तबाह की गई, उनके बाकी जो एनर्जी के सेक्टर थे उसको तबाह किया गया, उनकी लीडरशिप थी उसका ख़ात्मा किया गया। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ईरान मुकम्मल तौर पर यूनिटी में रहा। ईरान ने इस वक्त जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, ईरान इक्वालिटी की बुनियाद पे आया, और ईरान ने कोई वहाँ पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं शो किया कि शायद वो अमेरिकन के साथ कोई नीचे होकर बात कर रहे होते हैं ना, एक फरीक तकड़ा होता है और एक कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि वो अपने जो उनके पॉइंट्स हैं उन पर अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, अमेरिकन के नहीं। इसलिए जो उनके मुज़ाकरात हैं अभी तक पूरे नहीं हुए। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दुनिया की वो सुपर पावर
جس کا پوری دنیا میں ہجمنی تھی، ایک تسلط تھا، بالآخر وہ اپنے مقاصد کیوں نہیں حاصل کر پائی؟ آج یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ نے کیا کھویا کیا پایا، رجیم چینج نہیں ہوا، نیوکلیر ایسڈ وہیں کے وہیں پڑے ہیں، اور انہوں نے جس انداز میں ریٹیلیٹ کیا ہے اور اس ریجن میں ان کے جو الائے تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران ایک اور چیز میں کامیاب رہا ہے کہ اس نے صرف ایران امریکہ اسرائیل کی لڑائی نہیں بنائی، اس نے اس پورے خطے کو اس میں انوالو کر لیا۔ اور پھر یہ امپورٹنٹ سیکٹر کیا ہے، امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہ ابناء ہرمز، جس کا آج تک پوری دنیا کو اس سینس میں نہیں معلوم تھا کہ اس پہ تسلط کس کا ہے، یہ کس کی ٹیریٹری ہے۔ لڑائی کے بعد وہ ابناء ہرمز جس سے دنیا بھر کی ٹریڈ ہو رہی تھی اور دنیا بھر کے جو وسائل ہیں وہ اس سے مفادہ کر رہے تھے، بالکل جا کر وہ رک گئے، اور ایران نے ایک ایسا ٹرمپ کا پتہ کھیلا کہ اس نے پوری دنیا کی جو اکانومی تھی اس کو شیک کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھیے اس سارے کے سارے پروسیس میں ایران کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے اس تباہی کے باوجود آج ایران دنیا میں جو سفارتکاری کے عمل میں یا اپنے آپ کو دنیا میں آگے لانے میں یا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ آج دنیا یورپی یونین ایران کی بات سنتی ہے، آج نیٹو ایران کی بات سنتا ہے، آج جو مسلم ممالک ہیں وہ کافی حد تک ایران کے اس بات تک حق میں تو ہیں کہ بھئی اسرائیل کیوں ایران کو آخر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو کویسچن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آج اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اور اب امریکہ میں کیا ہوا؟ امریکہ میں شدید تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ پر، اور ٹرمپ کو اپنے ملک میں بہت سارے حالات کا سامنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ابھی آپ کویسچن کریں گے اس میں بعد میں ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کی مقبولیت کس طرح کم ہوئی۔ اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوا کہ اسرائیل جس کی بڑی پاپولیرٹی تھی یہودی لابی کی امریکہ میں، وہاں پر تقریباً 26% مائنس میں ان کی پاپولیرٹی چلی گئی ہے، اور جو آج کی ری جنریشن ہے امریکہ کی وہ ٹوٹیلٹی کے طور پر اسرائیل کے خلاف ہوئی کہ ہم جنگوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا تاثر یہ ہے کہ آج دنیا چاہتی ہے کہ امن ہونا چاہیے، جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل اور صحیح۔ آج ایران فاتح نظر آتا ہے اور جو امریکہ ہے کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا۔ جیسے ویتنام میں کیا ہوا تھا، ویتنام میں آپ کو ہنری کسنجر نے اپنے جگمانڈر سے کہا تھا کہ آپ کہو کہ ہم جیت گئے ہیں، اور وہ جنگ چھوڑ کے واپس آ گئے اور ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم جیت گئے تھے۔ امریکہ نے دیکھا نا، اگر آپ اس کا پورا ابھی کرنا صاحب بھی بات کریں گے، اس کا انالیسس کیا جائے تو امریکہ نے ویتنام کی جنگ ہاری، امریکہ 2 دفعہ افغانستان سے بھاگا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی سپر پاور پاسبل نہیں ہے کہ باتیں کرنا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے پروسیس میں ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی ایران نے ایسی لوز ٹاک نہیں کی ہے۔ ہاں، جو چیزیں ٹرمپ کرتا رہا ہے کہ ہم نے اپنا ہرمز پر قبضہ کر لیا ہے، اچھا نہیں ہم نہیں جانتے، کوئی اور کھلوانا چاہتے جا کھلوا سکتے، نیٹو چلے جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ہم صحیح نے سر۔ ایران کو واپس آتا ہوں میں ملک صاحب آپ کی طرف۔ کنٹروورسی ہے نا۔ کرنل اسد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ کرنل صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مذاکرات کا جو دوسرا دور شروع ہونا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے معاملات آگے چلنے ہیں یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور معاملات کچھ سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اگر معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جی اوکے، اگر بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح کی پہلے خرابی چل رہی تھی اور آپ نے ایک دونوں فریقین یا تینوں فریقین کے درمیان اگر آپ نے جنگ بندی کرائی ہے تو کم از کم وہ تو کسی طریقے سے خراب نہیں ہوا نا۔ سو آئی بلیو کہ اٹس ناٹ اونلی کہ اوور آل تو پورا انٹرنیشنل میڈیا، مختلف ملکوں کے جو دارالحکومت ہیں اس کے اندر چہمگوئیاں تو بہت ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ مذاکرات فیل ہونے کی طرف چلے گئے، امریکن وفد آ رہا تھا وہ نیگوسیشن کے لیے، وہ ایک لحاظ سے نہیں آئے، دین واٹ نیکسٹ، یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی بلیو کہ ڈپلومیسی چاہے اوورٹ ہو یا کوورٹ ہو، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، اور جس کے اندر جو دونوں فریقین اسپیشلی اگر ایران کے اور یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو ان کا کسی نقطے پہ پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے، اور اسپیشلی جو آپ کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے بڑا پیوٹل رول ایک لحاظ سے پلے کیا ہے۔ سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں خدا نخواستہ کہ مذاکرات کا ڈول جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا، ناٹ ایٹ آل۔ اور میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان ان ساری چیزوں کے اندر، آپ رشیا کو، چائنا کو،
तुर्की को, सऊदी अरब को, इन सारे ममालिक को आप देखते हैं। इजिप्ट की अगर आप बात करते हैं कि जी नहीं, एक मैं फील करता हूँ बिहाइंड द कर्टन और बिहाइंड द डोर्स बड़ी सीरियस चीजें एक लिहाज से चल रही हैं। एंड व्हाट आर दोज कि जी एक ओवरऑल जिसको कहते हैं एक कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट पे इनको जाने की जरूरत है। इट इज नॉट लाइक दैट कि जी अच्छा ठीक है बैठे ये जंग एक लिहाज से खत्म कर दो भाई, बिकॉज इसराइल को आपने देखा है ना, कोई जंगबंदी हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, किसी तरह का हो जाए, उसके लिए तो पूरी दुनिया एक लिहाज से ओपन है। और आपने मिडल ईस्ट पे देखा है आपने जिस तरीके से इसराइल को हमलावर होते हुए, मतलब इसराइल को किसी तरह का कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स लॉज की जो है ना किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और यही चीज आप समझते हैं कि ईरान अमेरिका की तरफ एक लिहाज से आती है। तो अमेरिका और इसराइल तो बेसिकली एक ही है, दोनों के अंदर कोई एक लिहाज से फर्क तो नहीं है। बट स्टिल आई बिलीव के मेरा ख्याल है कि आने वाले अगले चंद दिन हैं उसके अंदर शायद आपको अच्छी खबरें एक लिहाज से जरूर मिलेंगी। वाई बिकॉज अगर कोई ये समझता है कि जी नहीं अच्छा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गुस्से में आके या स्टेटमेंट इस तरह की दे के और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेन अटैक करने जा रही है ईरान के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि बैक डोर विद इन अमेरिका जितनी सीरियस रेजिस्टेंस मिल रही है एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को, इवन व्हाट टू टॉक ऑफ अगर डेमोक्रेट की बात करते हैं विद इन द रिपब्लिकन्स आई वुड से कि लोग बड़े सख्त खिलाफ है कि ये क्या हो रहा है। और आप यकीन माने अब अमेरिका को अगर दुनिया के छोटे छोटे ममालिक भी है ना तो वो उसको उसी तरह वो छोटी हैसियत के अंदर ये डिस्कस करने लगे हैं। और बिल्कुल इट इज नॉट ओनली आप इन दोनों पॉलिटिकल करते हैं, आप अगर अमेरिका स्टेट है ना उनके लिए भी बड़ा एक सीरियस इशू आ गया है कि क्या किस तरीके से लेके चले डोनाल्ड ट्रंप। और एक मैं ठीक है ना इस चीज को तो जानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ किया ही हैज डन इट ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, इजराइल इनके पीछे था। इजराइल क्यों आया या ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों इतना जिसको कहते हैं कि वाकई उनका बाजू बरोड़ के इसके अंदर लेकर आ गए, बिकॉज कोई एप्स्टीन फाइल्स हमें हमारे जहन से निकलनी नहीं चाहिए। और नॉर्मली होता ये है कि जब कोई भी पर्सनालिटी और स्पेशली प्रेसिडेंट स्टेचर की जो है अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अगर इस तरह कोई कंप्रोमाइज करके या फिर इसराइल की ब्लैकमेलिंग के अंदर ज्यूज की ब्लैकमेलिंग के अंदर आप ऐसे आगे चले जाते हैं तो सर्टली आपकी आर्म फोर्सेस, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके जो लोग हैं, आपके जो थिंक टैंक हैं, आपकी जो डीप स्टेट है, एक्चुअली ही हैज गॉन अगेंस्ट द विशेस ऑफ ऑल दोज पीपल। हुआ ये है कि मे बी शुरू के दिनों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट थे उनका माइंड यही था जी कि ठीक है अमेरिका हर चीज को ओवर पावर कर लेगा। बट ये तो ईरान ने उनको टोटली मतलब जिसको कहते हैं कि गलत साबित किया, जिस तरह उन्होंने उसको रिटेलिएट किया, जिस तरीके से उन्होंने उसका ना सिर्फ ये कि मुकाबला किया पर उसका जो जवाबी हमले थे आई वुड से कि इट वाज नॉट ओनली इजराइल की आप बात करें, अमेरिका के जो एसेट से मुख्तलिफ जीसीसी ममालिक के अंदर वहां पे आपने जिस तरीके से ईरान को अटैक करते हुए देखा तो ये बौखलाहट का शिकार तो दोनों मुल्क एक लिहाज से हुए हैं। पर एक फैक्टर होता था इनविंसिबिलिटी का अमेरिका के बारे में भी इसराइल के बारे में भी। वो तो आप कह सकते हैं शायद पहले हमास ने खत्म किया लेकिन अब तो बिल्कुल चीजें बड़ी मुख्तलिफ एक लिहाज से हो गई हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि एंड आई वेरी ऑप्टिमिस्टिक सैनिटी विल प्रिवेल और चीजों की तरफ बेहतरी की तरफ मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे अमेरिका को स्पेशली जाते हुए और ईरान को भी। और सर्टली मैं ये भी कहूँगा कि जो डिसीजन फिर एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का होगा तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप ये कहें कि नहीं वो कबूल नहीं होगा इसराइल को, बिकॉज इसराइल तो सारे का सारा जिसको कहते हैं ना वो तो उसी के सहारे के ऊपर उसके कंधों पे सवार होकर तो सब कुछ एक लिहाज से कर रहा है। अब तो कोई चीज ढकी छुपी बात रह नहीं गई ना, इट इज एवरीथिंग इज क्लियर कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। इसराइल अगर कर रहा है तो उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका और इसराइल अब दोनों कोई अलग मुल्क नहीं है, दोनों एक ही मुल्क हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मलिक साहब जैसे बात कर रहे थे, जो अमेरिकन जो 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 रियल अमेरिकन हैं ठीक है ना, जूस को छोड़ के अब और स्पेशली उनकी जो यंग जनरेशन है और फिर जो कारोबारी लोग हैं वहां पे, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द जूस। या फिर इसराइल की बात करें, दे आर स्टर्नली जिसको कहते हैं कि वो
اس کے خلاف ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں بھائی. جب دل کرتا ہے اسرائیل کبھی اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، اور نام کس کا آتا ہے؟ امریکہ کا آتا ہے. وائی بیکاز امریکہ تو ہر وقت اس کے پیچھے ہوتا ہے. بالکل تو صحیح. میں یہ بھی فیل کرتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک لحاظ سے ہے. اور بالکل جیسے بات ہو رہی تھی کہ اپروول ریٹنگ تو دیکھیں آپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پہ سلائڈ ڈاؤن کر کے نیچے ایک لحاظ سے چلے گئے. یہ ان کے لیے بڑا سیریسلی ہے، سوچنے کا لمحہ ان کی پارٹی کے لیے بھی ہے. اور کون سا دور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 مہینے ہیں. اور پھر جب ان کے الیکشنز ہوتے ہیں نومبر کے اندر، اور جب چیزیں اور اس میں اوورال میجورٹی تبدیل ہوتی ہے سینٹ کے اندر بھی اور کانگریس کے اندر بھی، تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اگر ٹرمپ جو ہے ساری چیز اس سے پہلے سروائیو کر کے دس از گڈ انف، اس کو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ امپیچمنٹ سے بچ سکیں. میرا خیال ہے یہ 5-6 مہینے کا ان کے پاس ایک لحاظ سے ٹائم ہے. لیٹ سی کہ ہی ڈز سم تھنگ گڈ اور کوئی بہتر فیصلہ لیتے ہیں اپنے لیے، امریکہ کے لیے، پھر دنیا کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے. کیونکہ ایک بات تو یہ ضرور آتی ہے نا کہ اگر ایک تو دے آر نو مور سپر سول پار جس کی ہم بات کرتے ہیں، سول سپر پار یہ بالکل نہیں رہ گئے. اب اس کو کہتے ہیں کہ سپر پاور کا جو ہے نا اوورال پیمانہ پوری دنیا کے اندر اب تبدیل ہو چکا ہے. اور نو اٹ از جس کو کہتے ہیں ملٹی پولر ورلڈ ایک لحاظ سے وہ ہو چکی ہے. تو امریکہ کی سے شاید اب سمجھتے ہیں اب یا کچھ عرصے کے بعد یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوتے ہوئے بھی اب میرا خیال ہے ان کی وہ ایک لحاظ سے امریکہ کی سے نہیں رہ جائے گی. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ایکچولی ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے لیے. مارک مائی ورڈز، جب میں ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں اور ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف جانے کی میں بات کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی امریکن ہسٹری کے اندر بڑی ایک لحاظ سے مثالیں موجود ہیں. اینڈ یو نیور نو اینی تھنگ کین ہیپن. سی وٹ ہیپن یسٹرڈے. رات کی آپ بات دیکھیں نا، اس سے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے میں بتاؤں کہ آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا ہلکا سا انسیڈنٹ بھی اسلام آباد میں ہو جاتا تو پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ ڈھنڈورا مچ سکتا تھا. او یس. سی اور آپ نے کتنا خوبصورت اور فول پروف سیکیورٹی سسٹم آپ کی اپنی اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو نارمل لائف ہے وہ بڑا سیریسلی ایک لحاظ سے ڈسٹرب ہوئی. بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ وائی؟ بیکاز کہ آپ نے کسی صورت کے اندر کوئی ایسا چانس نہیں لینا، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی، کوئی ایک لحاظ سے مس ایپ ہو جائے. اینڈ سی واٹ از ہیپننگ اینڈ دیئر ان دی وہاں پر ان کا ایک ہال تھا، اس کے اندر ہی سب کچھ ہوا، جس کے اندر پریزیڈنٹ ہمسیلف از دیئر، ان کا وزیر جنگ موجود ہے، اور ساتھ ہی جو وینس ہیں ان کا وائس پریزیڈنٹ ہی ٹو واز پریزنٹ اوور دیئر. ایک اور چیز بھی اگر آپ نوٹ کریں تو اٹ از دیئر ان دی سوشل میڈیا کہ بھئی جب سیکیورٹی وہ آئی ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے، تو سب سے پہلے انہوں نے پہلے ڈیوڈ اس کو وینس کو جو ہے ان کو نکالا، اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لحاظ سے نکالا. دیٹ ٹو از ٹو بی ایکچولی سین. میں بھی سچویشن اس طرح کی ہو، حالات اس طرح کے ہوں، سارا کچھ ہو، بٹ فائن دس از واٹ دی سوشل میڈیا از، دس از واٹ دی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کہ اس کے اندر بھی میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک بڑا سیریس سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، اور اس کو مطلب امریکہ کے اندر یہ ہوا تو ایوری بڈی از کوائٹ. بٹ ہیڈ اٹ ہیپن اینی ویئر کسی اور دنیا کے دوسرے ملک کے اندر اس طریقے سے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا ایک لحاظ سے ہو جانا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے کہ دس از ہاؤ وی سیریسلی ٹیک دی اوورال سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے ارینجمنٹس کی بات کرتے ہیں، اس کے ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، اور اتنا فول پروف اوورال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سیکیورٹی سسٹم آپ بالکل صحیح. کرن صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ملک صاحب تھوڑا بات کر لیں ہم وائٹ ہاؤس میں پریس ڈنر کے دوران جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر. اچھا ایران کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی بھی ٹرمپ نے، اور ساتھ ہی پھر اس کے خدشے کا اظہار کر دیا کہ جی میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایگزیکٹ اگر میں اسٹیٹمنٹ بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ مجھے ایران کے خلاف جنگ جیتنے سے نہیں روک سکتی، اگرچہ میرے خیال میں اس فائرنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں ہے. تو ملک صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی یہی دی تھی کہ اس فائرنگ کے پیچھے، انسیڈنٹ کے پیچھے ایران نہیں ہے. اچھی بات ہے، انہوں نے دنیا کو کلیئر کر دیا، ورنہ وہ اشارتاً کناتاً کہہ بھی دیتے کہ ہم نبڑ لیں گے. اس لیے کہ جو ان کی ایجنسیاں تھیں، آئی بی، ایف بی آئی وغیرہ، انہوں نے فوری طور پہ
جب اس کو مارا نہیں، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہوں نے جب اسے پریلیمنری انویسٹیگیٹ کیا تو وہ معلوم ہوا کہ کیلیفورنیا کا رہائشی ہے اور وہ صاحب کا ایک پوزیشن ہولڈر بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، اور ان کے پیرنٹ سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا یہ تو امریکن شہری ہے، اور اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ دینا بنتا نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے جب ہمیں اپنے تناظر میں اس انسیڈنٹ کو دیکھنا چاہیے، جب ہمارے 80,000 سے زیادہ معصوم شہری، ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسنل، ہمارے جوان شہید ہوئے اور اربوں روپے کا ہمیں لاس ہوا، ہم اس وقت کوشچن اٹھایا کرتے تھے کہ دنیا کو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ممالک اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ریسنٹلی بھی افغانستان کے متعلق ہماری جو سیاسی اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جب ان کے گھر میں آگ لگے گی تو احساس ہوگا۔ اب دیکھیے پوری دنیا میں جو دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا ملک ہی نہیں، اب امریکہ جیسی ایسا ملک جو بڑا سیکیور ہے، جہاں ان کی جو ایجنسیز ہیں بڑا ویجیلنٹ ہیں، بڑی ٹرینڈ ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، وہاں اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جانا جہاں پر دنیا کا طاقتور ترین اور ان کا نیب جے ڈی وینس اور ان کی پوری کیبنٹ اور ان کے ایلیٹ کلاس موجود تھی، اس ہوٹل میں اس شخص کا قیام پذیر ہونا کوئی یہ سڈن نہیں ہوا، وہ رہائش پذیر تھا۔ جب انویسٹیگیشن کل وہ عدالت میں پیش کریں گے تو رات کو تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کے مضمون مقاصد کیا تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا تھا، کوئی نہ کوئی تو لابی اس میں انوالو ہے جس نے اس کو اسسٹ کیا، جس نے ریسکیو کیا یا جب وہاں تک پہنچایا، ورنہ جس ہوٹل میں وہاں پہ تو دیکھیں نا جو پروگرام ہے تو ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ کل مجھے ٹائم دے دیں، ہمارا ایک ایونٹ ہے ہوٹل میں، وہاں تو پہلے کئی ماہ سے پہلے وہ آرگنائز ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کی لسٹیں بنتی ہیں اس کے ہائی لیول اس میں، اور پھر وائٹ ہاؤس کے اس ہوٹل میں اس قسم کا واقعات کا ہونا یہ شو کرتا ہے کہ دنیا میں فیبرکس، لوگوں کا، سوسائٹی کا فیبرکس بدلا ہے۔ ہمیں چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ یہ جو جنگوں کا جنون ہے یا دوسرے ملک میں ان کے صدور کو اٹھا لانا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ ایسے ممالک جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جن کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہے، جو لوگ محکوم ہیں، آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے سٹیزن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ آپ بات تو کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی، آپ بات تو کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ چیز آپ تک آتی ہے تو آپ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اس جنگ میں ٹرمپ صاحب نے CNN یا دوسرے جو میڈیا ہیں ان کے متعلق کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں، یا فلسطین میں یا لبنان میں ریسنٹلی جو ہمارے جو میڈیا کے دوست تھے وہ شہید ہوئے ہیں، تو دنیا کیا بولی ہے؟ تو اس لیے جہاں کہ دنیا میں جب جن ممالک کرائسس میں چل رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشن میں جو اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں، ڈسکشن میں آتی ہیں، جو ہم ہیومن رائٹس کے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر لاتے ہیں اور ان ملکوں کو کوستے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کی جو بڑی سپر پاور ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثلا رشیا اور یوکرائن کی وار کب سے جاری ہے اور اس کوئی خاتمے کا نظریہ نہیں، اس لیے کہ میں جب دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہوں تو میرے پر اخلاقی جواب میں کھو دیتا ہوں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رشیا غلط کر رہا ہے، جیسے امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کیا یا باقی میکسیکن کو انہوں نے تھریٹ کیا الیکشن کے دوران بھی، اور ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد کیوبا کا نمبر ہے۔ تو دیکھیں پھر موریلٹی کا جو چیپٹر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جس طرح ٹرمپ نے خود بھی کہا تھا کہ جی میرے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، میرے قوانین میرے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور مجھ پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بھی یہ دیکھا کہ پورے کے پورے اس پروسیس میں یونائٹڈ نیشن کا تھوڑا سا ابھی لاسٹ میں ذکر آیا کہ جب ایران کے وزیر خارجہ رشیا جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا اس کے بعد UN کے سے بھی بات کی جائے گی۔ تو دیکھیں نا ایک ایسا مرکز، ایسا محور جو بنایا اس لیے گیا تھا کہ دنیا وہاں پہ ڈیبیٹ کرے، ڈسکشن کرے اور ریزولوشن کی طرف جائے، لیکن وہ ادارہ انفیکٹو ہو جاتا ہے اور ایک ملک اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیں اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں ڈائیلاگ نہیں رہتا، مسائل حل نہیں ہوتے اور ریزیلینس ختم ہو جاتی ہے، انکلوژن نہیں ہوتی، شراکت داری نہیں ہوتی، آپ دوسرے ملک کے ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دوسرے ملک کی اکانومی کا بڑا غرق کرتے ہیں، ٹیرف بڑھا دیتے ہیں، تو پھر دیکھنا اس سوسائٹی میں کیا ہوگا۔ جہاں گھٹن ہوتی ہے وہاں کرائسس ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کے اضطراب پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے،
سوسائٹی ڈی پولرائز ہوتی ہے، جس سے ہمارے یہاں پولرائزیشن آئی ہے. دیکھنا اس سارے کا افیکٹ کن ممالک پر پڑتا ہے. ہماری جیسے سوسائٹی پہ جو کمزور معاشرے ہیں، جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جو جنگ زدہ ہیں، جس دہشت گردی سے گزر رہے ہوں، وہ ان ممالک پر کیا حال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک ایسا ملک جو دنیا کی سپر پاور ہے، یہاں چڑی پھڑ کے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے کیا ایکشن کیا ہے، ان کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے اپنے ملک میں اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جانا، یہ بذات خود امریکہ کی جو سیکیورٹیز ہیں، ان کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان تو ضرور ہے. جیسے 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے بڑے کوشچن ریز کیے کہ یہ تو شاید انہوں نے خود کروایا، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طیارے آ رہے ہیں اور انہوں نے جو ٹاورز ہیں ان کو ٹکرائے ہیں. وہ ڈبیٹ آج بھی جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو دنیا کا فیبرک چینج ہو رہا ہے، دنیا کے جو کلچر ہیں ان کو جو توڑنے کی کوشش کی. اب دیکھنا اب نئی چیز آ گئی ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو کلچر ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کو توڑا جائے. لوگوں کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو ختم کیا جائے. لوگوں میں جو ایک بیوٹی ہے وہ یونٹی کی، اس کو توڑا جائے. جہاں جہاں کمزوری دیکھتے ہیں یہ وہ چیزیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دوسرے ممالک میں اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر اپنے گھر میں تو آپ دیکھیں نا وہاں بھی آگ لگ سکتی ہے، اور یہ لگی ہے. لیکن ہم کوئی خوش نہیں ہیں. ہم پیس، چونکہ ہم تو اب امن کے پیغمبر کے طور پر نکلے ہیں. پاکستان کا رول جیسے کرنا صاحب نے بھی کہا بڑا اچھا رہا، بڑا اہم رہا. اور پاکستان کی سفارتکاری میرے خیال ہے کہ اتنے 77-78 سالوں میں پہلی دفعہ ایسی ہوئی ہے کہ دنیا نے اس کو مانا ہے، کیونکہ پاکستان نے امن کی بات کی ہے اور امن کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا. دیکھیے جہاں جنگ زدہ علاقے تھے، جہاں جنگ ہو رہی تھی، وہاں پورے کا پورا ایران کھلا تھا، پورا کا پورا کاروبار چل رہا تھا. لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، امن کی خاطر ہم نے اپنے گھر بند کر دیے، ادارے بند کر دیے، بزنس پروسیس بند کر دیے، روڈ بلاک کر دیے، آمد و رفت ختم ہو گئی. ہم نے کہا کہ چلیں ہم یہ سختیاں جھیل لیتے ہیں لیکن دنیا کو امن کا ایک روڈ میپ دے، دنیا کے لیے اپنے ڈائلاگ کے لیے کھول دیتے ہیں. ترقی تو ہوتی ہے، یقیناً ہونی بھی چاہیے، ایک اوپن معاشرہ ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس تکلیف سے کیا آسانیاں پیدا ہوں گی، آنے والا دور کیسا ہوگا، امن کا ہوگا. اور جب ایک تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ میں پاکستان کا جو پیوٹل پازیٹیو رول ہے وہ ضرور لکھا جائے گا. بطور پاکستانی ہمیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں جو گرین پاسپورٹ ہے، اس جنگ کے بعد اس کی وقت بڑھی ہے. آپ دیکھنا اگر کہیں سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے اور جنگ نہیں ہو رہی ہے، توپیں خاموش ہیں، تو اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے. اس چیز کو ریلائز کرنے، دنیا اس چیز کو مانتی. وہ ممالک جن کی اکانومیاں بڑی مضبوط اکانومیاں تھیں وہ شٹر ہو کر رہ گئی تھیں، جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران ابنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے اور ایسا ایک موقع بھی آئے گا. دیکھیں نا اب امریکہ کلیم کرتا ہے کہ جی کھولا ہے، یہ ہمارا قبضہ ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکل جا کے دیکھیں تو آج بھی ابنائے ہرمز پہ امریکن کی بجائے جو ایرانی ہیں ان کا قبضہ ہے. اور یہ جو دو جگہ ہے یہ عمان اور ایران کی مشترکہ ہے. اگر دیکھیں نا اگر اس قسم کا کوئی پیکٹ ہو جاتا ہے کہ عمان اور ایران اور کوئی ایک تیسرا ملک مل کر نہیں ملک صاحب، اس پہ چھوٹا سا بس مجھے یہ بتائیے گا کہ معیشت کے اوپر جتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پوری دنیا کے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بڑے نیگیٹو اثرات متاثر ہوئے ہیں. دیکھنا ایک دیکھیں جنگ سے 28 فروری سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے یہ کتنا امپورٹنٹ راستہ ہے اور جہاں سے دنیا کے جو را مٹیریل ہے وہ کن کن ممالک کو جاتا ہے. آج دنیا نے دیکھا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا اس میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں بھی رسری ہے، جہاں پہ یہ را مٹیریل جاتے ہیں، بڑے سارے کے سارے افیکٹ ہوئے ہیں. اسی لیے اس جنگ میں نہ تو نیٹو نے کوئی کردار ادا کیا، نہ برٹش نے، نہ اسپین نے، نہ اٹلی نے، نہ دوسرے ممالک تھے، اور یورپی یونین نے بھی. وہ باقاعدہ طور پر جو لیڈرشپ تھی دنیا کی، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. وائی ہم کیوں بنیں؟ دیکھیے اس خطے میں جس میں جو گلف میں جو جنگ جاری تھی، اس خطے کے ممالک کی اپنی اکانومیاں شیٹل ہو کر رہ گئی ہیں. اب جب اعداد شمار آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک کا کتنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اس لیے دنیا اس کو فوکس کر رہی ہے کہ نہیں، امن کا معاہدہ ہونا چاہیے، امن کا معاہدہ ہونا چاہیے، چیزوں کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا کیوں ایرانی تو بڑے پیسفل ہیں، وہ ریزولوشن چاہتے ہیں، لیکن اس میں اضطراب کس کو ہے؟ اور اضطراب کے لیے کون ایسے بیانات دے رہا ہے جو ہمارے جو پیس پروسیس ہے اس کو ڈیمیج بھی کرتا ہے؟ وہ دیکھیں نا اضطراب میں تو امریکہ ہے اور اضطراب میں ٹرمپ ہے، کیونکہ دیکھیں نا نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہے. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو
یہ جو پڑ رہا ہے وہاں کا جو ان کی جو نمبر ہیں وہ سینٹ میں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ بالکل صحیح ہے ملک صاحب، ایک میں آپ کو بات کہہ دوں جی مجھے امید ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بڑے کھلاڑی ہیں، وہ بھی ایک بڑے ملک میں جو دنیا کی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے. چائنا تشریف لے کے گئے ہیں، میرے خیال ہے کہ وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر اور بریکنگ نیوز ضرور آئے گی، اور مے بی آنے والے دنوں میں چائنا جو ہے نا اپنا پیوٹل اور امپورٹنٹ رول ضرور ادا کرے گا. اس میں رشیا کی معاونت ہوگی. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں وائی میں نے یہ کہا ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایرانیوں کو یہ باور کرانے کی یا شور کروانے کی لیڈرشپ کو ضرورت ہے کہ آئندہ کبھی بھی نہ اسرائیل نہ امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. جس دن یہ گارنٹی مل گئی، کوئی بڑا ملک دے دے گا، تو میرا خیال ہے کہ سیز فائر تو ہے، چیزیں بالکل طے ہیں، صرف لکھنا ہے، سائن کرنے ہیں. وہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دنیا میں جو امن آئے گا اس میں پاکستان کا نام ضرور آئے گا. انشاءاللہ، بالکل صحیح.